ये आदाद व शुमार बकवास है मिस्टर फारूकी। शाह इंडस्ट्रीज के बुलंदो बाला ऑफिस के आखिरी मंजिल पर बने शीशे की दीवारों वाले बोर्डरूम में अरसलान शाह की गूंजती सर्द और बेरहम आवाज़ सुनाई दी। आप मुझे बता रहे हैं कि हमारी पिछली सहमाही की सेल्स में सिर्फ 2% इजाफा हुआ, जबकि मार्केट में हमारी साख सबसे ज़्यादा है। उसकी गूंज कमरे में मौजूद हर शख्स के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। उसके सामने बैठे उधेड़ उम्र मार्केटिंग हेड के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। अरसलान की आंखें, जो किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को देख रही थीं, फारूकी के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा आगे झुका। उसकी उंगलियों की पोरें महंगी लकड़ी के मेज पर टिक टिक कर रही थीं। एक एक लम्हा भारी था। मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के लिए लामहदूद बजट दिया था, बेहतरीन टीम दी थी, और बदले में आप मुझे ये नाकामी का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। अरसलान शाह आदाद शुमार और हक़ाइक़ के साथ अपने मुखालिफिन को यूं मात दे रहा था जैसे कोई शतरंज का माहिर हो। वो अल्फाज नहीं, तीर बरसा रहा था। मीटिंग में मौजूद हर शख्स जानता था कि अरसलान शाह को नाकामी से नफरत है। वो एक ऐसी मशीन था जो सिर्फ जीतना जानते थे। मीटिंग के इख्तिताम पर जब सब उसकी जहानत और बेबाकी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब भी उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसकी दुनिया में सिर्फ कामयाबी की जगह थी, जज्बात की नहीं। शाम को जब वो अपनी स्याह मर्सिडीज से उतरकर शाह हाउस की वसीओ अरीज पोर्च में दाखिल हुआ, तो माहौल ही यकसर बदल गया। बाहर की दुनिया की बेरहम बादशाहत घर की दहलीज पर कदम रखते ही एक मुशफिक बेटा बन जाता था। डाइनिंग हॉल में उसकी वालदा साइमा बेगम और उसकी छोटी शादीशुदा बहन सना उसका इंतजार कर रही थी। मेज पर तकल्लुफ खानों से सजी थी, लेकिन हवा में एक तनाव था। अरसलान ने कुर्सी खींची और खामोशी से बैठ गया। उसकी खामोशी घर वालों के लिए नई नहीं थी। साइमा बेगम ने एक तस्वीर आहिस्ता से उसके आगे बढ़ाई। अरसलान, ये कर्नल आफ्ताब साहब की बीपी है, सारा। बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी बच्ची है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सना ने लुकमा दिया। भैया, आप एक बार मिल तो ली। अरसलान ने तस्वीर को देखे बगैर एक तरफ धकेल दिया। उसकी आंखों में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। अम्मी, मैं इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। उसके लहजे की बर्फ जैसी ठंडक ने साइमा बेगम की आंखों में आंसू भर दिए। आखिर कब तक बेटा, कब तक तुम यूं अकेले रहोगे? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं अपने अकलौते बेटे का घर बसते देखना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे? शाह खानदान का इकलौता वारिस शादी से भागता है। अरसलान कुर्सी से यूं उठकर खड़ा हुआ जैसे उसे किसी ने गर्म अंगारों पर बिठा दिया हो। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। लोगों की परवाह करना छोड़ दें अम्मी। वो ये कहकर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपने पीछे एक बोझल खामोशी और अपनी माँ के टूटे हुए ख्वाब छोड़ गया। अगली सुबह अरसलान उसी गुस्से और झुंझलाहट के आलम में अपने दफ्तर पहुंचा। रात का बोझ अब भी उसके जहन पर सवार था। उसने एचआर मैनेजर को तलब किया और अपनी सामने रखी नई पर्सनल असिस्टेंट की तमाम दरख्वास्तों की फाइलें एक झटके से मेज से गिरा दी। कोई भी इस काबिल नहीं है, सबको फारिग करें। उसकी धार सुनकर मैनेजर सहम गया। वो गहराया। इन सबको मेरी शक्ल से ज्यादा मेरे बैंक बैलेंस में दिलचस्पी है। मुझे कोई काम करने वाली प्रोफेशनल लड़की चाहिए, कोई गुड़िया नहीं। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए एक आखिरी फाइल आगे बढ़ाई। सर, ये उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बाहर बैठी हैं। इनका नाम ईमान नूर है। इनकी सीवी बहुत मुतासिर कुन है। अरसलान ने बेदिली से उसे अंदर बुलाने का इशारा किया। दरवाज़ा खुला और ईमान नूर अंदर दाखिल हुई। एक लम्हे के लिए अरसलान की नज़रें उस पर टिक गईं। वो किसी मॉडल की तरह हसीन नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा वक़ार और आंखों में गहरी जहानत की चमक थी। उसने सादा सा लिबास पहन रखा था, लेकिन उसकी चलनी और बात करने के अंदाज में एक खुद एतमादी थी। ईमान नूर अरसलान शाह के दफ्तर में असिस्टेंट की नौकरी के इंटरव्यू के लिए बैठी थी। अरसलान ने उसकी फाइल को सरसरी नज़र से देखा, फिर अपनी कुर्सी से टेक लगाकर उसे यूं देखा जैसे उसका एक्सरे कर रहा हो। तो मिस ईमान नूर, आप क्यों समझती हैं कि आप इस नौकरी के लिए मौजू हैं? यहाँ काम करना बच्चों का खेल नहीं है। ईमान ने बगैर किसी घबराहट के नज़रें मिलाई। सर, मैंने आपकी कंपनी के बारे में तहकीक की है। आपको एक ऐसी असिस्टेंट की ज़रूरत है जो सिर्फ आपके शेड्यूल को ना संभाले, बल्कि आपके काम के दबाव को भी समझ सके। और मैं समझती हूँ कि मुझ में वो काबिलियत और सब्र दोनों मौजूद हैं। उसके लहजे के वक़ार और ठहराव ने अरसलान को चौंका दिया। उसकी आंखों में छुपी परेशानी के बावजूद उसके लहजे ने अरसलान को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया।
ارسلان نے چند مزید سوالات کیے، اسے الجھانے کی کوشش کی، لیکن ایمان نے ہر سوال کا جواب انتہائی منطقی اور اطمینان بخش طریقے سے دیا۔ ارسلان اس کی ذہانت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے آخری سوال پوچھا، اگر آپ کو رات دیر تک رکنا پڑے یا چھٹی کے دن بھی کام کرنا پڑے تو؟ ایمان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا، پھر اس نے مضبوطی سے کہا، سر، مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے اور میں ہر طرح کی محنت کے لیے تیار ہوں۔ اس ایک جملے میں چھپی مجبوری اور خودداری ارسلان کے دل میں کہیں اتر گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کل سے کام شروع کر سکتے ہیں، ارسلان نے غیر متوقع طور پر کہا۔ اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی فیصلہ کر لے گا۔ ایمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر تشکر کے تاثرات ابھرے۔ شکریہ سر، وہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی ارسلان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا، کچھ ایسا جو اس کی بناوٹی دنیا کی چکا چوند سے بالکل مختلف تھا۔ ایمان کی خدمت، ایمانداری اور غیر معمولی ذہانت نے چند ہی ہفتوں میں ارسلان کا اعتماد جیت لیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، اور اس دوران ایمان نور ارسلان شاہ کے کام کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ وہ اب صرف ایک پرسنل اسسٹنٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی کاروباری سلطنت کی وہ دیوار تھی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ ایمان اس کے کہے بغیر اس کی ضرورتیں سمجھ جاتی تھیں، اس کی غصے کی پیچھے چھپی کام کی تھکاوٹ کو بھانپ لیتی، اور ہر معاملے کو اتنی خاموشی اور قابلیت سے سنبھالتی کہ ارسلان خود بھی حیران رہ جاتا۔ اس عرصے میں جہاں ایک طرف ارسلان کا ایمان پر پیشہ ورانہ انحصار بڑھ رہا تھا، وہیں دوسری طرف شاہ ہاؤس میں اس پر شادی کا دباؤ ایک طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ سائمہ بیگم کی ہر صبح کا آغاز اسی موضوع سے ہوتا اور ہر رات کا اختتام اسی خواہش پر ہوتا۔ اس کی بہن ثنا جب بھی گھر آتی، باتوں باتوں میں اسے تانے دیتی اور نئی لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی۔ یہ دباؤ اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک نفسیاتی جنگ بن چکا تھا جس نے ارسلان کو اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کر دیا تھا۔ اسے گھر جانا ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس دوپہر سائمہ بیگم نے اسے فون کیا اور ان کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارسلان، اگر تم میری خوشی کی پرواہ نہیں کرتے تو کم سے کم میری صحت کا ہی خیال کر لو۔ ڈاکٹر کہتا ہے میرا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے۔ میں تمہاری فکر میں گھل گھل کر مر جاؤں گی۔ امی کے الفاظ تیر بن کر اس کے سینے میں لگے تھے۔ اس نے غور اور بے بسی کے عالم میں فون بند کر دیا، لیکن اس کی ماں کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ ایمان نے دور سے یہ سب دیکھا۔ اس نے ارسلان شاہ کے چہرے پر وہ بے بسی دیکھی جو اس نے کبھی کسی میٹنگ یا ڈیل میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس طاقتور شخص کے اندر چھپے کمزور انسان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آج پہلی بار ایمان کو اس پر غصہ نہیں، ترس آیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور دفتر کے لوگ ایک ایک کر کے جا رہے تھے۔ ایمان بھی اپنا بیگ اٹھا کر جانے ہی والی تھی جب ارسلان کی بھاری آواز نے اسے روک لیا، جو معمول سے زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ ایمان، 1 منٹ رکو۔ دفتر کی بلند و بالا عمارت میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز اور باہر شہر کی روشنیاں اس خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ ایمان نے پلٹ کر دیکھا۔ ارسلان اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف پیٹھ کیے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آج فون پر اپنی ماں کی سسکیوں نے ارسلان کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ ایمان، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارسلان کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور تھکاوٹ تھی۔ ایمان خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، کہیں۔ میرا خاندان، خاص طور پر میری والدہ، وہ مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہی ہوں۔ پھر اس نے ہمت جمع کی اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک بم کی طرح ایمان کے سر پر گرے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ سر آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کوئی عام شادی نہیں ہوگی، یہ ایک معاہدہ ہوگا، ایک بزنس ڈیل۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا ہوگا۔ دولت، عزت، تمہارے بہن بھائیوں کا بہترین مستقبل، تمہارے خاندان کے تمام قرض، سب کچھ۔ بدلے میں مجھے تمہاری زندگی کے چند سال چاہیے۔ تمہیں دنیا کے سامنے میری بیوی بن کر رہنا ہوگا، شاہ خاندان کی بہو کا کردار نبھانا ہوگا، لیکن حقیقت میں ہمارا رشتہ میاں بیوی جیسا نہیں ہوگا۔ اس نے مڑ کر ایمان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سالوں کا چھپا درد چھلک رہا تھا، ایک ایسی بے بسی بھی جسے ایمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس ازدواجی زندگی کے قابل نہیں ہوں۔
یہ کہتے اس کی آواز کانپ گئی۔ یہ راز صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گا۔ بولو، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ ایمان کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ گھر لوٹی تو اس کا دماغ معوف تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے کے بستر پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا وجود اب بھی ارسلان شاہ کے دفتر میں قید تھا۔ ارسلان کے الفاظ، اس کی آنکھوں کا درد، اس کی پیشکش، سب کچھ اس کے ذہن میں ایک بھنور کی طرح گھوم رہا تھا۔ یہ کیسی پیشکش تھی؟ ایک زندگی کے بدلے دوسری زندگی کا سودا؟ وہ جانتی تھی کہ یہ پیشکش قبول کرنے کا مطلب اپنی خواہشات کو زندہ درگور کرنا ہے۔ کیا وہ کبھی محبت کا وہ احساس نہیں جان پائے گی جس کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی؟ اس نے اپنی ماں کو کھانستے ہوئے سنا اور دوائی لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ماں جی، آپ کی دوا۔ اس کی ماں نے کمزور ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جیتی رہو بیٹی، تم ہی میرا سہارا ہو۔ ماں کے الفاظ ایمان کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، اپنے دل و دماغ سے لڑتی رہی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے، جبکہ اس کا دماغ اسے خاندان کی مجبوریاں اور ارسلان کی پیشکش کے فوائد گنوا رہا تھا۔ اگلے دن اس کی ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ انہیں لے کر ہسپتال بھاگی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ انہیں فوری طور پر دل کی آپریشن کی ضرورت ہے، جس پر لاکھوں کا خرچ آئے گا۔ یہ سن کر ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاکھوں روپے؟ وہ یہ رقم کہاں سے لاتی؟ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا، اس کی آواز میں بھی بے بسی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کی ماں کی زندگی اور اس کے اپنے خواب تھے، اور ایک ماں کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر ارسلان کو فون کیا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور ایمان کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہیلو؟ دوسری طرف ارسلان کی سنجیدہ آواز آئی۔ ایمان نے گہری سانس لی، اپنی آواز کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی۔ مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ اس کی آواز ایک سسکی میں ڈوب گئی۔ فون کی دوسری طرف ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ پھر ارسلان کی صرف اتنی آواز آئی، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ فون بند ہوتی ہی ایمان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ ہسپتال کی پر رونق کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل، اس کا دماغ، سب کچھ سن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا تھا، اپنی روح بیچ کر اپنی ماں کی سانسیں خرید لی تھیں۔ کچھ دیر بعد ارسلان شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اٹھو۔ اس کی آواز میں حکم تو تھا لیکن تلخی نہیں تھی۔ ایمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارسلان نے ہسپتال کے معاملات نمٹائے اور ایمان کے گھر والوں کو تسلی دی کہ کمپنی علاج کے سارے اخراجات اٹھا رہی ہے۔ اس رات اس نے اپنی والدہ کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سائمہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی بیٹا۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سائمہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ میری اسسٹنٹ ہے، ایمان نور، ایک بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل میرے ساتھ اس کے گھر چلیں، اس کا رشتہ مانگیں۔ بیٹے کے منہ سے اتنی نرمی اور عزت سے یہ بات سن کر سائمہ بیگم کا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اگلے دن وہ ایمان کے گھر گئے اور باقاعدہ طور پر اس کا رشتہ مانگا۔ یہ سب اتنی تیزی سے لیکن باوقار طریقے سے ہوا کہ کسی کو کچھ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شادی کی تقریب شہر کی سب سے شاندار اور یادگار تقریب تھی۔ اس میں ملک کے کونے کونے سے بڑے بڑے کاروباری، سیاستدان اور شوبز کے ستارے شریک تھے۔ ہر طرف روشنی اور پھولوں کی بہار تھی۔ مہمانوں کے قہقہے اور موسیقی کی دھنیں ماحول میں رس کھول رہی تھیں۔ سائمہ بیگم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ ہر آنے والے مہمان کو اپنی چاند سی بہو سے ملوا رہی تھیں۔ ثنا بھی اپنے بھائی کی شادی پر نہال تھی۔ وہ ایمان کے قریب آئی۔ بھابھی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بھائی کی پسند کتنی اچھی ہے۔ ایمان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ شکریہ، لیکن جن دو لوگوں کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی وہ دونوں تو ایک خوبصورت مجسمے کی طرح سٹیج پر بیٹھے تھے۔ ایمان نے ڈیزائنر کا بھاری سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ ارسلان سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ یوں جڑی تھی جیسے کسی نے زبردستی چپکا دی ہو۔
وہ تصویروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مسکراتی رہے، لیکن ان کی انگلیاں ایک دوسرے کے لمس سے ناشنا تھیں۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ایمان کو لگا جیسے وہ اپنی زندگی کا نہیں، اپنی خواہشات کا جنازہ پڑھ رہی ہے۔ اس ہجوم میں وہ بے انتہا تنہا تھی۔ رات کے آخری پہر جب وہ شاہ ہاؤس پہنچے تو ارسلان ایمان کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا۔ کمرہ سفید اور سرخ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا، بھینی بھینی خوشبو ہوا میں رچی تھی اور بیڈ پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ماحول میں ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بھی نوبیاہتا جوڑے کی پہلی رات کو خاص بناتی ہے، سوائے محبت اور جذبات کے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، ارسلان نے بہت نرمی سے کہا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ میں برابر والے کمرے میں ہوں، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز جھجکنا مت۔ اس کا لہجہ حکم نہیں، درخواست جیسا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ ایمان جو اب تک بت بنی کھڑی تھی، اس نے ہمت کر کے اسے پکارا، ارسلان۔ وہ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تھی جو اس نے بڑی مشکل سے روکی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، شکریہ۔ یہ لفظ کئی مطلب لیے ہوئی تھا۔ شکریہ اس کی ماں کی زندگی بچانے کا، شکریہ اس کے خاندان کو سہارا دینے کا، اور شاید اس بات کا بھی شکریہ کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کر رہا تھا۔ ارسلان نے جواب میں صرف سر ہلایا، کچھ کہا نہیں، اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ایمان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ ان پھولوں سے سجے عالیشان کمرے میں اکیلی بیٹھی روتی رہی، اپنی قسمت پر، اپنے ادھورے خوابوں پر، اور ایک ایسی شادی پر جس کی پہلی رات ہی جدائی کی رات تھی۔ جب آنسو خشک ہو گئے تو وہ اٹھی، اپنے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے واش روم تک لے گئی اور اس مہنگے اور بھاری جوڑے کو اپنے جسم سے نوچ کر پھینک دیا، جیسے وہ کوئی قید ہو جس سے وہ آزاد ہونا چاہتی ہو۔ شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہو کر بھی اسے سکون نہیں ملا۔ اس کا جسم بھیگ رہا تھا لیکن اس کی روح کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ شاور لینے کے بعد ایمان بیڈ پر آ کر بیٹھی، بہت دیر تک نڈھال سوچوں میں گم رہی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کی نرم روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے یہ سب ایک برا خواب تھا، لیکن پھر کمرے میں پھیلی پھولوں کی باسی مہک اور بستر کی سلوٹیں اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئیں۔ وہ ابھی بستر پر ہی تھیں کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے گھبرا کر خود کو ٹھیک کیا اور دوپٹہ سر پر لے لیا۔ دروازے سے سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے داخل ہوئیں۔ میری بچی ابھی تک سو رہی ہو؟ سائمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ تمہارا گھر ہے، جب دل چاہے اٹھو، جو دل چاہے کرو، بس ارسلان کا خیال رکھنا۔ وہ باہر سے جتنا بھی سخت ہے، اندر سے اتنا ہی نرم ہے۔ جلدی سے تیار ہو کر ناشتے پر آ جاؤ، ہم سب تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ ایمان تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر پہنچی تو ناشتے کی میز پر ارسلان پہلے ہی سے موجود تھا، اخبار میں نظریں جمائی۔ ایمان نے دھیمے سے اسے سر جھکا کر سلام کیا تو اس نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ سائمہ بیگم کے آتے ہی ماحول بدل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو توجہ دے رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، بالکل ایک نئی نویلی محبت کرنے والی جوڑی کی طرح۔ ارسلان نے خود سلائس پر جیم لگا کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ تمہاری پسند کا اسٹرابیری جیم، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایمان حیران رہ گئی کہ اسے یہ کیسے معلوم تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک بار دفتر میں اس نے اپنے ساتھی سے اس کا ذکر کیا تھا۔ ارسلان شاہ کی یادداشت اور مشاہدہ بلا کا تھا۔ ایمان نے بھی فوراً اپنا کردار نبھایا۔ شکریہ، آپ کو میری پسند کا کتنا خیال ہے۔ اس نے ایسی محبت بھری نظروں سے ارسلان کو دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے ارسلان خود بھی گڑبڑا گیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس جب پلیٹ پر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرایا، یہ سب اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی اس دھوکے میں آنے لگے تھے۔ ناشتے کے بعد جب سائمہ بیگم وہاں سے چلی گئیں تو ارسلان کا رویہ فوراً بدل گیا۔ وہ سنجیدگی سے ایمان کی طرف متوجہ ہوا۔ میری ماں کے سامنے ہمیں اس طرح رہنا ہوگا، ایک خوش اور محبت کرنے والی جوڑی کی طرح۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس سے انہیں شک ہو۔ ایمان نے سکون سے اسے دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں مسٹر ارسلان شاہ، میں نے یہ سودا کیا ہے اور میں اسے نبھانا جانتی ہوں۔ اس کی لہجے کی خودداری نے ارسلان کو ایک بار پھر متاثر کیا۔ اگلی رات پچھلی رات سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ دونوں اپنے اپنے کمروں میں قید تھے۔
ایمان کے کمرے اور ارسلان کے کمرے کے درمیان ایک اندرونی دروازہ تھا جو اس بڑے سے سویٹ کو آپس میں جوڑتا تھا، لیکن وہ دروازہ ان کے درمیان کھڑی دیوار کی طرح ہی بند تھا۔ ایمان کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور ارسلان اپنی فائلوں میں گم تھا۔ تبھی رات کے سکوت میں ایمان کے کمرے کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایمان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ارسلان، کون ہے اس وقت؟ سائمہ بیگم کی محبت بھری آواز آئی، بیٹا دروازہ کھولو۔ یہ آواز سن کر ایمان کے حواس خطا ہو گئے۔ اسی لمحے اس کی اور ارسلان کے کمرے کا درمیانی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی تھی۔ امی جلدی کرو، اس نے سرگوشی نے کہا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب ایک طرف رکھی۔ وہ دونوں بجلی کی کسی تیزی سے ایک ہی بستر پر لیٹی اور اوپر سے کمبل اوڑھ لیا۔ جلد بازی اور گھبراہٹ میں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ایمان کا چہرہ ارسلان کے سینے سے ٹکرا رہا تھا اور ارسلان کا ایک بازو بے خیالی میں اس کی کمر کی گرد تھا۔ سائمہ بیگم نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایمان نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، جی امی آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ سائمہ بیگم ہاتھ میں زعفران ملے دودھ کے 2 گلاس لیے اندر آئیں۔ انہیں یوں ایک ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہماری خاندانی رسم ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، ڈھیروں دعائیں دیں اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی کئی لمحے وہ دونوں سانس روکے ویسے ہی لیٹے رہے۔ اس کے شوہر کے وجود کی تپش صرف کمبل کی حدت نہیں تھی، ایک ایسی آگ تھی جو اس کے اپنے خون میں اتر کر اسے پگھلا رہی تھی۔ اسے ارسلان کے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان کی بے ترتیب سانسوں کی گرمی جب اس کے بالوں سے ٹکرائی تو ایمان کے پورے بدن میں ایک جھنجھناہٹ سی دوڑ گئی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس کے گال اور کان کی لو دہکنے لگی تھی۔ وہ گرم ہو رہی تھی، ایک ایسی آنچ میں جل رہی تھی جو تکلیف دی نہیں بلکہ نشیلی بھی۔ بالآخر ارسلان نے خود کو ایک مقناطیسی گرفت سے آزاد کرایا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شب بخیر ایمان۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھردراہٹ اور گہرائی تھی، اور وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اندرونی دروازے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے پیچھے ایک ایسی عورت کو چھوڑ کر جو آج رات پہلی بار اپنے وجود کے نئے معنی سے آشنا ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد آہستہ آہستہ ان کے فاصلے کم ہونے لگے۔ دنیا کے لیے وہ ایک آئیڈیل جوڑا تھا۔ شاہ ہاؤس کی تقریبات میں ارسلان کا ہاتھ تھامے چلتی ایمان کو دیکھ کر سب رشک کرتے تھے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے ان کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ رات کو کافی پیتے ہوئے دن بھر کی باتیں کرنا اب ان کا معمول بن گیا تھا۔ ارسلان اپنی کاروباری الجھنیں اسے بتاتا اور ایمان اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی قصے۔ ان باتوں نے ان کے درمیان کی اجنبیت کو دوستی کی گرم چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ ارسلان کو ایمان کی سادگی، اس کی سمجھداری اور اس کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی معصوم سی مسکراہٹ اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ ایمان کی موجودگی اس کے اندر کے خالی پن کو کسی حد تک بھر دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ایمان کو بھی ارسلان کے سخت اور بے رحم خول کے پیچھے چھپا ایک حساس، خیال رکھنے والا اور تنہا انسان نظر آنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دکھ بہت گہرا ہے، اتنا گہرا کہ اس نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کاش وہ اس کے درد کو چھو سکتی، اسے کم کر سکتی، لیکن دوستی کی یہ حدیں کہاں ختم ہوتی تھیں اور ایک بیوی کے حقوق کہاں سے شروع ہوتے تھے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے رشتے کی کوئی واضح لکیر نہیں تھی، وہ بس ایک معاہدے کے دھاگے سے بندھی 2 اجنبی تھے جو اب ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ ایمان اب شاہ ہاؤس کی مکین تھی، اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت پلک جھپک پہ پوری ہوتی۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، قیمتی لباس، مہنگی گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ تھا اس کے پاس، سوائے ایک ساتھی کے لمس کے، ایک شوہر کی قربت کے۔ ایک رات جب ارسلان اپنے کمرے میں جا چکا تو ایمان اپنے وسیع و عریض خوبصورت سے سجے بیڈ پر تنہا لیٹی تھی۔ ریشمی چادر کی ٹھنڈک اس کے وجود کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی، خواہشات کی، ارمانوں کی۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ اس بڑے سے خالی بستر پر ارسلان اس کے پاس ہو، اس کا ہاتھ تھامے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنی نظروں کے سامنے کیا، نازک لمبی انگلیاں جن پر مہندی کا رنگ ابھی بھی ہلکا سا باقی تھا۔ اس نے سوچا، کیا یہ ہاتھ کبھی کسی کی محبت بھری مضبوط گرفت محسوس نہیں کریں گے؟ کیا ان انگلیوں کی پوروں کو کوئی اپنے لبوں سے نہیں چھوئے گا؟
اس کے اندر ایک عورت کی فطری خواہشات انگڑائیاں لے رہی تھیں اور یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ سودا اپنی مرضی سے کیا تھا، اپنے خاندان کے لیے قربانی دی تھی، لیکن دل کے معاملات میں منطق کہاں چلتی ہے؟ اس کا جسم اور روح ایک ساتھی کی پیاسی تھی، اور یہ پیاس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنے آنسوؤں کو تکیے میں جذب کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی رات اسی طرح تنہائی اور ادھورے پن کے احساس میں گزرے گی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے۔ ایک رات ایمان اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں جب ملازمہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ بی بی جی، صاحب کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ وہ دوپہر سے ہی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے ہیں۔ ایمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی ارسلان کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا ارسلان بستر پر لیٹا تھا اور بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تیز بخار سے تپ رہا تھا۔ ایمان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ اسے شدید بخار تھا۔ ایمان نے فوراً ملازمہ کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور پٹیاں لانے کو کہا۔ وہ ساری رات کسی ماں کی طرح اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی، اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی۔ ارسلان بخار کی غنودگی میں کبھی کبھی بڑبڑاتا اور کبھی بے چینی سے کروٹیں بدلتا۔ ایمان خاموشی سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر بخار کی بے خودی میں ارسلان نے اچانک ایمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت کمزور تھی، لیکن اس میں ایک التجا تھی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ مت جاؤ، وہ کسی بچی کی طرح بڑبڑایا۔ ایمان کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ ارسلان کے تپتے ہوئے جسم کی گرمی اور اس کے دل کی دھڑکن وہ اپنے ہاتھ پر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے ایمان کو لگا جیسے وقت رک گیا ہے۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس کے لمس کے لیے وہ راتوں کو ترستی تھی، اور آج وہ خود اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے۔ ارسلان کی کمزور بے بس وجود کو دیکھ کر ایمان کو اس پر بے پناہ محبت اور ترس محسوس ہوا۔ یہ وہ طاقتور بے رحم ارسلان شاہ نہیں تھا جس سے دنیا ڈرتی تھی۔ ایک انتہائی تنہا بیمار شخص تھا جسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس رات اس بخار میں لپٹی قربت نے ایمان کے دل میں ارسلان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا رشتہ اب صرف ایک معاہدہ نہیں رہا، یہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے چھن کر ارسلان کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ بخار ٹوٹ چکا تھا، لیکن جسم میں اب بھی ہلکی سی نقاہت تھی۔ اس نے نظر گھمائی تو ایمان کو کرسی پر بیٹھی دیکھا۔ اس کا سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا اور وہ اسی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی ارسلان کے ہاتھ میں تھا۔ ارسلان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑائے بغیر اسے دیکھا۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ بکھری ہوئی لٹیں اس کے گالوں پر آ رہی تھیں۔ ارسلان کو یاد آیا کہ یہ لڑکی پوری رات اس کی وجہ سے جاگتی رہی ہے۔ ایک انجانا سا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا، شکر گزاری اور اپنائیت کا ایک ایسا جذبہ جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کی انگلیوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارسلان کو جاگتے دیکھ جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے بخار اتر گیا۔ اس کی آواز میں فکر اور راحت کا ملا جلا تاثر تھا۔ ارسلان کچھ کہہ نہ سکا، بس تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس ایک رات نے ان کے درمیان کی ہر دیوار گرا دی۔ وہ اب صرف دوست نہیں تھی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی ساتھی بن گئی تھی، جن کے درمیان الفاظ سے زیادہ خاموشیاں بات کرتی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد ارسلان کا رویہ ایمان کے ساتھ اور بھی نرم ہو گیا۔ وہ اب اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک دن اسے اپنی کمپنی کی ایک بہت بڑی کامیابی پر منعقد کی گئی پارٹی میں جانا تھا۔ وہاں تمام مہمان جوڑوں کی صورت میں مدعو تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ایمان سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ایمان نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ پارٹی میں پہنچ کر ایمان کی خوبصورتی اور وقار سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ارسلان اسے اپنے بزنس پارٹنر سے ملواتے ہوئے ایک ناقابل بیان فخر محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پرسکون اور خوش لگ رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے ان سے ڈانس فلور پر آنے کی درخواست کی۔ ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس طرح کی چیزوں کا عادی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا، ایمان نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔
اس کے لمس میں ایک یقین دہانی، ایک خاموش درخواست۔ ارسلان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انکار نہ کر سکا۔ جیسے ہی ارسلان نے ایمان کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اسے لگا جیسے اس کی وجود میں بجلی کی ایک لہر دوڑ گئی ہو۔ ایمان نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ موسیقی کی مدھر سی دھن ماحول میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کے لیے دنیا رک گئی تھی۔ وہ لوگ تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جہاں لفظوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ارسلان نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی عورت کو اتنے قریب سے چھوا تھا۔ ایمان کی سانسوں کی مہک، اس کے بالوں سے آتی بھینی خوشبو اور اس کے جسم کی گرمی ارسلان کے حواس پر چھا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ایمان اس کی باہوں میں کتنی نزاکت سے سما گئی ہے، جیسے یہ جگہ بنی ہی اس کے لیے ہو۔ ایمان کا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ارسلان کی مضبوط گرفت اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ ان کے جسموں کا نہیں، روحوں کا رقص تھا، جہاں ہر قدم، ہر گردش ایک انکہی بات کہہ رہی تھی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر، بنا کچھ کہے صرف ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ چند لمحے ان کی معاہدے کے رشتے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کر رہی تھی۔ اس رات جب وہ پارٹی سے واپس آ رہے تھے تو گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ تیز ہوا کی جھکڑ چلنے لگے اور آسمان پر بادل امڑ آئے۔ جب وہ گھر پہنچے اور جیسے ہی وہ گاڑی سے اترے تو بارش کی پہلی بوند ایمان کے چہرے پر گری۔ وہ جو پہلے اس شام کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، بچوں کی طرح کھل کھلا کر ہنس پڑی اور اپنے بازو پھیلا کر بارش میں بھیگنے لگی، اور ارسلان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بھیگے بال، بارش کے قطروں سے سجا چہرہ اور اس کی بے ساختہ ہنسی۔ ایمان اس وقت اسے کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایمان نے آگے بڑھ کر ارسلان کا ہاتھ تھاما اور اسے بھی کھینچ کر بارش میں لے آئی۔ ارسلان جو ہمیشہ خود کو بہت قابو میں رکھتا تھا، آج ایمان کی اس حرکت پر خود کو روک نہ سکا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اس لمحے کو جینے لگا۔ اچانک آسمان پر بجلی زور سے چمکی اور بادلوں کی گرج سنائی دی تو ایمان ڈر کر ایک دم سے ارسلان سے لپٹ گئی۔ ارسلان نے بے اختیار اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ بارش کی تیز بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھیں، لیکن انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایمان کا بھیگا ہوا وجود ارسلان کے جسم سے لگا ہوا تھا۔ اس کے گیلے کپڑے اس کے جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے تھے، اور ارسلان اپنے اندر ایک آگ بھڑکتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، ایک ایسی کشش جسے وہ اب تک دباتا آیا تھا۔ اس نے ایمان کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تو ایمان نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ باقی تھا۔ ارسلان کی نظریں اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جمی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف جھکا اور ان کی گرم سانسیں بارش کی ٹھنڈک میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اسے چومنے ہی والا تھا، اس کی زندگی کا پہلا بوسہ لینے ہی والا تھا کہ حقیقت کی ایک اور بجلی ان کے ذہن پر کوندی اور دونوں کو اپنا معاہدہ اور اپنی حقیقت یاد آ گئی۔ وہ جھٹکے سے ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا، خواہش کا، تڑپ کا اور بے بسی کا۔ وہ بنا کچھ کہے بھیگتے ہوئے اندر کی طرف بھاگ گئے، اپنے پیچھے بارش میں ایک ادھورا لمحہ اور دلوں نے ایک سلگتی ہوئی پیاس چھوڑ کر۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان کی خاموشی مزید گہری اور معنی خیز ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا انکہا عہد بن گیا تھا جسے وہ دونوں محسوس تو کرتے تھے مگر زبان پر لانے سے قاصر تھے۔ کبھی کبھی جب رات ہو جاتی اور گھر کی در و دیوار پر سکون طاری ہو جاتا تو ایمان کی جذبات اس کی صبر پر غالب آتی۔ یہ انہی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، ادھم روشنی میں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ ارسلان کسی کتاب میں کھویا ہوا تھا اور ایمان اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا سکون، اس کی قربت کی تپش ایمان کے اندر ایک طوفان اٹھا رہی تھی۔ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اٹھی، اس کی چال میں ایک بے اختیاری سی کشش تھی۔ وہ ارسلان کے پاس آئی جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بنا کچھ کہے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ارسلان نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ اس کے چہرے پر حیرانی بھی تھی اور ایک ہلکی سی اداس سی مسکراہٹ بھی، جیسے وہ اس لمحے کا منتظر بھی تھا اور اس سے خوف زدہ بھی۔ اس کے حلق سے صرف ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، ایمان۔ ایمان نے اپنی انگلی اپنے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اپنا چہرہ اس کی گردن کے گڑھے میں چھپا لیا۔ اس کی سانسیں ارسلان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ایمان نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ مجھے چومے ارسلان،
ये हुक्म नहीं था, एक औरत की इल्तजा थी जो अपनी तड़प के हाथों मजबूर थी। मुझे महसूस करना है कि मैं जिंदा हूँ। मुझे महसूस करवाएं कि मैं आपकी हूँ। अरसलान हल्के से हंसा। उसकी हंसी में खुशी से ज्यादा बेबसी थी। उसने बहुत नरमी से ईमान का चेहरा अपने हाथों में लिया। ईमान, जिद ना करो। उसकी आवाज में एक गहरी शफकत थी। एक तो तुम बहुत छोटी हो मुझसे, और ऊपर से इतनी जिद्दी। फिर उसकी मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई। उसकी आंखों में वही दर्द उभर आया जिसे ईमान पहचानती थी। काश, काश मैं तुम्हें वो सुकून दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। इस बार ईमान के दिल को उसके दर्द से ज्यादा उसकी बेबसी पर गुस्सा आया। उसका यूं हर बार मोहब्बत से उसे रद्द कर देना, जैसे उसने अपनी इस हालत को किस्मत मान लिया हो, ईमान को मंजूर नहीं था। वो चुपचाप उसकी गोद से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, इस बार एक सर्द अज़्म था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र अरसलान पर डाली और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उसकी खामोशी अरसलान को किसी तूफान की पेश खैमा की तरह लगी। इस रात ईमान सोई नहीं। उसने जंग का फैसला कर लिया। ये जंग अरसलान की बेबसी के खिलाफ थी, उसकी किस्मत के लिखे के खिलाफ थी, और अपनी अधूरी मोहब्बत के खिलाफ थी। उसने लैपटॉप खोला और उसकी इस कैफियत पर तहकीक शुरू कर दी। वो हर आर्टिकल, हर मेडिकल जर्नल, हर मरीज के तजर्बे को पढ़ रही थी, और उसकी आंखों के सामने उम्मीद के नए दरवाजे खुल रहे थे। अगली शाम वो पूरे अज़्म के साथ अरसलान के कमरे में दाखिल हुई। अरसलान उसे देखकर चौंका। आज ईमान के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं, बल्कि एक फातिह जैसी शान थी। अरसलान, कल रात आपने कहा था काश आप मुझे वो सुकून दे पाते। मैंने उस काश को हकीकत में बदलने का रास्ता ढूंढ लिया है। उसके लहजे में एक ऐसा यकीन था कि अरसलान दंग रह गया। ईमान, ये मेरा मसला है। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन ईमान ने उसे रोक दिया। ये तब तक आपका मसला था जब तक आपने उसे अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन मैंने आपसे हार मानना नहीं सीखा, इसीलिए अब ये हमारा मसला है। उसने अपने टैबलेट की स्क्रीन अरसलान के सामने की, जिस पर दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर्स के नाम और इलाज की तफसीलात थी। मैं आपसे जंग करने को नहीं कह रही अरसलान, मैं आपको अपनी मोहब्बत पर भरोसा करने को कह रही हूँ। वो उसकी आंखों में झांक कर बोली, क्या आप तैयार हैं? अरसलान की नज़रें कभी ईमान के पुरएतमाद चेहरे को देखती, तो कभी उस स्क्रीन को जिसमें उसकी खोई हुई जिंदगी की उम्मीद छुपी थी। बिलाखिर अरसलान के अंदर का खौफ ईमान की मोहब्बत और साबित कदमी के आगे हार गया। उसने गहरा सांस भरा और सर झुका लिया, जैसे किसी ने सालों बाद उसके कंधों से कोई नाकाबिले बर्दाश्त बोझ उतारने की पेशकश की हो। अरसलान ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ ईमान, मैं तुम्हारे साथ हर कदम उठाने को तैयार हूँ। ईमान की आंखों में आंसुओं के साथ एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसने आगे बढ़कर अरसलान का हाथ मजबूती से थाम लिया। ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा सफ़र है अरसलान, और हम इसे एक साथ मुकम्मल करेंगे। इलाज के मंसूबे पर अमल शुरू हो गया। दिन में माहिर नफ्सियात के ऑनलाइन सेशन होते, जहां अरसलान अपने बचपन के उन जख्मों और खौफ पर बात करता जिन्हें उसने कभी जबान पर लाने की हिम्मत नहीं की थी। ईमान साई की तरह उसके साथ रहती, उसे याद दिलाती कि वो तन्हा नहीं है। लेकिन असल इम्तिहान रात को होता, जब कमरे का दरवाज़ा बंद होता और दुनिया सो जाती। ईमान ने डॉक्टर की तजवीज़ करदा वर्जिशों की एक फहरिस्त बना रखी थी। उसके इस अमल में खामोश मिल्कियत और अटल वादा था कि वो उसे इस अजियत से निकाल कर ही दम लेगी। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो जैसे दुनिया की हर आवाज़, हर रोशनी पीछे रह गई। अब यहाँ सिर्फ वो दोनों थे, और उनके दरमियान ईतमाद का वो नाजुक रिश्ता। शिफा का एक नया बाग खुल चुका था। ईमान ने उसे बिस्तर पर आराम से लेटने को कहा। अरसलान का दिल धड़क रहा था, मगर आज इसमें ख्वाब से ज्यादा एक अनजाना सा इश्तियाक था। ईमान उसके पास आकर बैठी और उसकी आंखों में झांका। अरसलान, आज हम आपके जिस्म से नहीं, आपकी रूह से बात करेंगे। उसकी आवाज में सरगोशी से ज्यादा एक फसूं था, और उसे कहेंगी कि वो अपने घर लौट आए। उसने अपना गर्म हाथ अरसलान के पेट के सबसे निचले हिस्से पर रखा, और उसके लम्स की तपिश अरसलान की जिल्द से गुजरकर सीधा उसके वजूद के मरकज तक पहुंची, और उसकी पूरे जिस्म में एक मीठी सी लहर दौड़ गई। आंखें बंद करें और मेरी आवाज को अपने अंदर उतरने दी, ईमान ने कहा। हर सांस के साथ अपनी पूरी तवज्जो अपनी ताकत के उस मरकज पर लाएं जहां मेरा हाथ है, वो जगह जहां से मर्द की जात शुरू होती है। अरसलान ने कोशिश की,
मगर सालों की बेहिसी एकदम से खत्म नहीं हो सकती थी। कुछ नहीं हो रहा। उसकी आवाज में मायूसी उभरने लगी। ईमान झुकी। उसके लब अरसलान के कान को छू रहे थे। हो रहा है अरसलान। उसकी गर्म सांसों ने अरसलान के हवास पर जादू कर दिए थे। आपकी ताकत मेरा नाम पुकार रही है, आप बस उसे सुन नहीं पा रहे। एक बार कोशिश करें ना, मेरे लिए। उसकी आवाज में छुपी मोहब्बत और इल्तिजा ने अरसलान के अंदर जैसे कोई सोया हुआ चश्मा जारी कर दिया। उसने अपनी सारी कायनात एक नुक्ते पर मरकूज की। फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी गहराइयों में जिंदगी की पहली मध्यम सी दस्तक। ईमान। उसकी आवाज हैरत और खुशी से भरी थी। ये क्या था? ईमान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो कायनात फतह करने के बाद आती है। ये आप थे। उसने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। ये आपकी ताकत थी जो मेरा लम्स पाकर जाग उठी। अब इसे मुकम्मल तौर पर बेदार करने का वक्त है। ये कहकर वो उठी और उसकी चाल में एक अजीब सी बेबाकी थी। वो चंद लम्हों बाद लौटी तो उसके हाथ में नीम गर्म खुशबूदार तेल की प्याली थी। कमरा बेडरूम का नहीं, एक मोहब्बत गाह का लग रहा था और ईमान उसकी सबसे बड़ी पुजारिन थी। उसने अरसलान को पेट के बल लेटने का इशारा किया और तेल को अपनी हथेलियों में गर्म करके उसकी कमर पर रख दिया। उसके हाथ अरसलान के जिस्म पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई शायर अपनी सबसे खूबसूरत गजल लिख रहा हो। उसके हर लम्स में मोहब्बत थी, हर हरकत में शफकत। उसके जिस्म के हर तनाव को खत्म कर रही थी ताकि उसकी रूह मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो सके। अब मेरी तरफ रुख करें। उसकी आवाज़ में अब एक नशीला सा हुक्म था। अरसलान बिना कोई सवाल किए पलट गया। ये मुकम्मल सुपुर्दगी थी एक आशिक की अपने माशूक के सामने। वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उसके सामने बेनकाब किए लेटा था। ईमान ने तेल उसकी छाती पर लगाया, उसके दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसके हाथ नीचे बढ़े, उसकी नाफ से होते उस लकीर पर जो उसकी मर्दानगी के महवर तक जाती थी। उसका लम्स उसकी रानों के संगम पर मौजूद उस मुकद्दस मकाम पर आ रुका। अरसलान का सांस जैसे रुक गया। ईमान ने उसकी आंखों में देखा। डरी मत, यह आपकी ताकत का घर है और मैं इस घर को हमेशा के लिए रोशन कर दूंगी। उसने गरम तेल बराह रास्त उसकी मर्दानगी के सोए हुए महवर पर डाला। अरसलान के मुंह से गहरी सिसकी निकली। ईमान ने अपनी पूरी मोहब्बत और तवज्जो अपनी उंगलियों में समेट ली और उसके वजूद से उसके मरकज़ की मालिश करने लगी। उसका लम्स इतना गहरा, इतना मुकम्मल था कि अरसलान को लगा जैसे उसकी उंगलियां उसके जिस्म में जिंदगी का अमृत उंडेल रही हैं। उसके जादुई लम्स ने सूई हुई रगों में तपिश भर दी, मुंजमद खून को पिघलाकर एक तूफान बना दिया। अरसलान को अपने वजूद के इस हिस्से में जहां सालों से मौत की खामोशी भी जिंदगी की वाज़ेह अंगड़ाई महसूस हुई। उस सोए हुए शहजादे ने अंगड़ाई लेकर आंखें खोल दी। ये मोहब्बत के जवाब में जिस्म का सर उठाना था। अरसलान की बंद आंखों से दो गर्म आंसू बह निकले। ईमान ने झुककर उन्हें चूम लिया। ये आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी फतह है अरसलान। इस रात उस लम्से शिफा के बाद उनके दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं था, सिर्फ सांसें थीं, एक दूसरे के वजूद का एहसास था और एक ऐसी खामोश तफहीम थी जो हजारों लफ्ज़ों पर भारी थी। वो रात उन्होंने एक दूसरे की बाहों में गुजारी, जिस्मानी तौर पर अलग लेकिन रूह के एतबार से एक दूसरे में मुदगम। ये उनकी मोहब्बत की नई हकीकी सुबह का आगाज़ था। आने वाले हफ्तों में अरसलान एक नया इंसान बनकर उभरा। उसके चेहरे पर एतमाद की चमक लौट आई। उसकी चाल में वही पुरानी शाहाना बेबाकी, लेकिन उसकी आंखों में अब ईमान के लिए एक ऐसी गहरी, नाकाबिले बयान मोहब्बत और परस्तिश थी जो हर नज़र से आया थी। उसकी रातें बिस्तर से ज़्यादा मोहब्बत की तरबियत गाह बन चुकी थीं, जहाँ वो एक दूसरे के जिस्म की भेद और मोहब्बत के नए नए तरीक़ों को सीख रहे थे। महीनों की मेहनत बिलाखिर रंग ले आई और एक दिन जब ईमान किचन में शाम की कॉफ़ी बना रही थी, अरसलान दबे पांव उसके पीछे आया। ईमान को उसकी मौजूदगी का एहसास तब हुआ जब दो मजबूत बाजुओं ने उसे पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसका वजूद अरसलान के संगीन सीने से जा टकराया। इससे पहले कि ईमान कुछ कहती, अरसलान के गर्म लब उसकी गर्दन की नाजुक जिल्द पर एक गीला पुरजोश बोसा दे गए। ईमान के हाथ से कॉफ़ी का मग गिरते गिरते बचा। उसके पूरे जिस्म में एक मीठी सी सनसनी दौड़ गई। अरसलान! उसकी आवाज़ एक कपकपाती हुई सरगोशी भी। अरसलान ने उसे अपनी तरफ पलटाया। उसका एक हाथ ईमान की कमर पर था और दूसरा उसके बालों में।
آج کے بعد کوئی علاج نہیں، کوئی ورزش نہیں ایمان۔ اس کی آواز میں گہری مردانہ خنک تھی۔ ڈاکٹر نے کہا میں مکمل طور پر ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے اس نے ایمان کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ کوئی نرم بوسہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک فتح کا جشن تھا۔ ارسلان اسے شدت سے چون رہا تھا اور اس کے لبوں کو، اس کی روح کو جیسے پی رہا ہو۔ اس کی زبان بے باکی سے ایمان کی زبان سے الجھ گئی۔ ایک ایسا رقص شروع ہوا جس میں سالوں کی پیاس اور بے پناہ محبت شامل تھی۔ ایمان بھی اس کے بوسے کا بھرپور جواب دے رہی تھی۔ جب ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو وہ الگ ہو گئے، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ ارسلان نے اسے دوبارہ چوما اور اس بار اس کا ہاتھ ایمان کی کمر سے پھسلتا ہوا سامنے آ گیا۔ اس نے کپڑوں کے اوپر سے ہی اپنی گرفت میں لے لیا اور ایمان کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ ارسلان کا لمس اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اپنی محبت کی شدت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ دونوں کچن میں ہی ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ آنے والی رات کے حسین خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اور آخر وہ رات آ ہی گئی جس کا انہیں انتظار تھا، جس رات ان کے جسم اور روح کا وصال ہونا تھا۔ ارسلان نے پورے کمرے کو صرف موم بتیوں کی روشنی سے سجایا تھا، جن کا کانپتا ہوا عکس دیواروں پر رقص کر رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی گلاب کی خوشبو تھی۔ ایمان جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ارسلان اس کے سامنے آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آج میں تمہیں سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو ایمان۔ اس کی آواز میں جذبات کی شدت تھی۔ میری محبت، میری روح، میرا جسم، آج سب تمہارا ہے۔ اس نے ایمان کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر لا کر بہت نرمی سے لٹایا۔ وہ لمحے بہت نازک تھے۔ ان کی شروعات جھجھک اور نرمی سے ہوئی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہی تھی، ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے بہت آہستگی سے ایمان کے کپڑے اتارے، اس کی جسم کی ہر آنچ کو اپنی نظروں سے پوجا، اپنی لبوں سے چھوا۔ اس کا پہلا لمس بہت نرم تھا، جیسے وہ کوئی مقدس راز دریافت کر رہا ہو۔ لیکن جیسے جیسے اس کی محبت کا سفر آگے بڑھا، جھجھک کی جگہ جنون اور نرمی کی جگہ شدت نے لے لی۔ سالوں کا دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا۔ ارسلان کے ہر لمس میں، ہر بوسے میں ایک ایسی طاقت، ایک ایسی پیاس تھی جو ایمان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ان کے جسم ایک دوسرے میں ایسے جم ہو گئے جیسے وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہوں۔ ان کی حرکت میں ایک ایسی ہم آہنگی تھی جیسے کائنات کی ہر شے رک گئی ہو اور صرف وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کی دھن پر رقص کر رہی ہوں۔ ارسلان کو شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کے ہر قطرے سے ایمان کو سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا جنون اس قدر بڑھا کہ ایمان کو لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ ارسلان، اس کی آواز لذت اور شدت سے کانپ رہی تھی۔ آہستہ، پلیز۔ یہ التجا اس کی اذیت کی نہیں، اس ناقابل برداشت لذت کی تھی جو ارسلان اسے دے رہا تھا۔ اس کی یہ التجا ارسلان کے لیے جیسے محبت کا آخری اقرار تھی۔ اس رات ان کے جسم اور روح کا وصال ہوا اور ان کی محبت کی کہانی مکمل ہوئی۔ جب صبح کی پہلی سنہری کرن نے کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں قدم رکھا تو ایمان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ ایک خواب سا لگا۔ رات کا جنون، وہ شدت، وہ بے پناہ محبت جس میں وہ دونوں پگھل کر ایک ہو گئے تھے۔ پھر اسے اپنے ارد گرد ارسلان کے مضبوط باہوں کا محفوظ اور گرم حصار محسوس ہوا اور اس کے لبوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ خواب نہیں، اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ آج ان کے درمیان کوئی جھجھک، کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ دو وجود نہیں، وہ ایک روح تھے جو محبت کی آگ میں تپ کر اور زیادہ پاکیزہ ہو چکی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے کروٹ بدلی تاکہ ارسلان کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی، وہی چہرہ جو کل تک ایک انجانے درد اور بے بسی کی تصویر بنا رہتا تھا، آج اس پر بچوں جیسی معصومیت اور گہرا سکون تھا۔ ایمان نے سوچا، محبت میں کتنی طاقت ہے۔ یہ مردہ رگوں میں زندگی کی لہر دوڑا سکتی ہے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ کر مکمل کر سکتی ہے۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چھوا اور اس پر اپنی لب رکھ دیے۔ اس کی نرم لمس کی گرمی سے ارسلان نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا اور ایک ایسا گہرا بے کنار سمندر تھا جس میں صرف اور صرف ایمان کا عکس تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا،
बस एक मुस्कुराहट के साथ ईमान को अपनी बाहों में मजीद करीब खींच लिया और उसका चेहरा अपने चौड़े सीने में छुपा लिया, जैसे वो उसे दुनिया की हर नज़र से महफूज कर लेना चाहता हो। इसके दिल की धड़कन ईमान को अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी, एक ऐसी धड़कन जो सिर्फ उसी के नाम पर धड़कती थी। ईमान। कई लम्हों बाद अरसलान की आवाज़ रात के जुनून के बाद बहुत गहरी और पुरसुकून थी। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, उसकी रूह का वो इकरार था जिसे आज जबान मिल गई थी। ईमान ने उसके सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। नहीं अरसलान, उसकी आवाज़ में मोहब्बत की नमी थी। हमने एक दूसरे को जीना सिखाया है। आपके बगैर मैं भी अधूरी थी। अरसलान ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ अपनी रूह का मालिक बनाया है। ये कहते उसने ईमान के लबों को अपनी लबों की गिरफ्त में ले लिया। ये एक लंबा, धीरे धीरे गहरा होता हुआ बोसा था, जिसमें रात की थकन का सुकून और एक नई मुकम्मल रिश्ते का सरूर शामिल था। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे में खोए रहे, अपनी सांसों की गर्मी और दिल की धड़कन को महसूस करते हुए। उनकी मोहब्बत की कहानी, जो एक बेरूह सौदे से शुरू हुई थी, आज अपनी हकीकी और खूबसूरत तकमील को पहुंच चुकी थी। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ने लगा। उनका हर दिन ईद और हर रात शबे विसाल थी। शाह हाउस की दीवारें, जो पहले बोझल खामोशी और अरसलान की तन्हाई की आदी थीं, अब ईमान की हंसी और उसकी चूड़ियों की खनक और उनकी मोहब्बत भरी सरगोशियों से हर वक्त गूंजती रहती थी। अरसलान अब वो पहला बेरहम बिजनेस टाइकून नहीं रहा। उसकी शख्सियत में मोहब्बत की एक ऐसी नरमी और ठहराव पैदा कर दिया कि उसके मुलाजिमीन भी हैरान थे। वो हर लम्हा ईमान के साथ गुजारना चाहता था, उसकी हर खुशी को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक शाम वो दोनों बाग में टहल रहे थे। चांदनी रात और मोतिया की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। ईमान चलते चलते अचानक खामोश हो गई। अरसलान, जो उसके हाथ में हाथ डाले चल रहा था, उसने खामोशी और हाथ की हल्की सी कपकपाहट को फौरन महसूस किया। वो रुक गया और उसे अपनी तरफ घुमाया। क्या हुआ ईमान, तुम परेशान लग रही हो। ईमान ने नजरें झुका लीं। अरसलान, हमें साथ रहते इतने महीने हो गए, पता नहीं हमारा बच्चा होगा भी या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कभी कभी इस मसले के बाद। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। उसके लहजे में एक अनजाना सा खौफ था, अपनी मोहब्बत की इस खूबसूरत दास्तान को नामुकम्मल रह जाने का खौफ। अरसलान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सर अपने सीने पर रखा। मेरी तरफ देखो। उसने ईमान का चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामा और उसकी आंखों में झांका। ईमान, मैंने सालों तक एक अधूरी बेमतलब जिंदगी गुजारी है। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया में खुशी का कोई गुजर नहीं। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम मेरी खुशी हो, मेरा सुकून हो, मेरी मंजिल हो। एक बच्चा हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत होगा, लेकिन हमारी मोहब्बत इस सबूत की मोहताज नहीं। हमारा इश्क खुद अपनी सबसे बड़ी दलील है। अगर खुदा ने हमें औलाद दी तो हम मिलकर उसे दुनिया की हर खुशी देंगे, और अगर उसकी रज़ा कुछ और हुई तो मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हें ये बताने और जताने में गुजार दूंगा कि तुम अकेली मेरे लिए किस तरह से काफ़ी हो। तुम मेरी पूरी कायनात हो। अरसलान के अल्फाज, उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई ने ईमान के दिल से हर खौफ, हर वहम को निकाल बाहर फेंका। उसने खुद को महफूज महसूस किया, मुकम्मल महसूस किया। और फिर कुछ महीनों के बाद वो लम्हा आ ही गया जब उनकी मोहब्बत पर आसमान से रहमत बरसी। ईमान ने कांपते हाथों से एक छोटा सा खूबसूरती से सजा हुआ डब्बा अरसलान को थमाया। ये क्या है? अरसलान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खोल कर देख लें। ईमान की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। अरसलान ने डब्बा खोला तो उसमें टिश्यू पेपर में लिपटी 2 नन्ही मुन्नी जूतियां थीं। एक लम्हे के लिए अरसलान साकित रह गया। उसने जूतियां अपने हाथ में ली। उसकी हथेली से भी छोटी थी। उसने नजरें उठाकर ईमान को देखा। उसकी आंखों में एक नाकाबिली यकीन सवाल था। तो ईमान ने हंसते हुए आंसुओं के साथ असबात में सर हिलाया। अरसलान के चेहरे पर जो तासुरात उभरे, उन्हें लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं था। खुशी, हैरत, शुक्रगुजारी और बेपनाह मोहब्बत का एक सैलाब था जो उसकी आंखों से बह निकला। वो एक झटके से उठा
اور ایمان کو اپنی باہوں میں بھر کر ایسے اٹھا لیا جیسے وہ کوئی پروں والی پری ہو۔ وہ دیوانہ وار اسے اٹھائے گھومنے لگا۔ ایمان ایمان، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس کی آواز خوشی سے بھر آ رہی تھی۔ ہاں ارسلان، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ ایمان، ہمارا اپنا ایک وجود۔ اسے باہوں سے اٹھائے اسے بالکنی میں لے آیا، جہاں کبھی ایک ادھورا بوسا رکھا تھا۔ آج وہیں وہ دونوں کھڑے تھے، اپنی آنکھوں میں آنے والے کل کے ان گنت حسین خواب سجائے۔ ارسلان نے اسے نیچے اتارا اور پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ بہت نرمی اور حفاظت سے ایمان کے پیٹ پر تھے۔ یہاں سے ہماری کہانی شروع نہیں ہوئی تھی ایمان، ارسلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہاں تو صرف ایک سودا ہوا تھا۔ ہماری کہانی تو اس دن شروع ہوئی تھی جب تمہارے لمس نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑا تھا، اور اب دیکھو ہماری محبت ایک نئی زندگی کو جنم دی رہی ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے سامنے پھیلے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جس کی وسعتوں کی طرح ان کا مستقبل بھی روشن، حسین اور لامتناہی تھا۔